लेकिन दोस्तों इन साइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। मोदी हुकूमत की पॉलिसियां आलमी अमन और अमरीकी सलामती के लिए खतरा हैं। एक अमरीकी थिंक टैंक के रुकन ने ऑनलाइन जरीदे द डिप्लोमेट में एक चश्मकुशा आर्टिकल तहरीर किया है, जिसमें एक जानिब भारतीय हुकूमत पर यानी मोदी सरकार पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्ज़ाम आयद किया गया है। वहीं पर मोदी सरकार की पॉलिसियों को अमरीकी हुकूमत और अमरीकी रियासत के लिए खतरा भी करार दिया गया है। अगर देखा जाए तो इस मज़मून की टाइमिंग भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस मज़मून के तहरीर किए जाने से पहले भारतीय हुकूमत के हवाले से एक अहम तरीन ऐलान सामने आया और भारतीय हुकूमत ने बराह रास्त अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हालिया दिनों में रशिया के ऊपर पाबंदियां आयद करने और रशिया से तेल की खरीदो फरोख्त करने वाले तमाम ममालिक पर टैरिफ आयद करने की धमकी दी गई थी। और इस बात का इजहार भी किया गया था कि रशिया के साथ तेल की खरीदो फरोख्त करने के जो मुआहदे हैं वो इनफैक्ट रशिया को वो रकूमात फराहम करते हैं जिसकी बुनियाद पर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है। अब रशिया से जो तेल की खरीदारी है वो भारतीय हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है और भारतीय हुकूमत की ये मजबूरी है कि वो रशिया से तेल खरीदे और तेल की खरीदारी की बुनियाद पर भारतीय हुकूमत को रिलीफ मिलता है, यानी उसको कम कीमत के ऊपर रशिया जो है वो तेल फराहम करता है। अब अमेरिका की तरफ से ये मुतालबा सामने आने के बाद भारतीय हुकूमत की तरफ से ये ऐलान सामने आया है कि वो रशिया से जो तेल की खरीदारी है वो जारी रखेंगे और भारतीय हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियों की धमकी को और टैरिफ की इंपोजिशन को यकसर मुस्तरद कर दिया, जो कि मौजूदा हालात में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ये भारत के जो मुस्तकबिल की पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर रखता है। क्योंकि एक जानिब भारत अमेरिका नवाज धड़ा क्वाड का हिस्सा है, तो दूसरी जानिब भारत जो है वो जो रशिया और चाइना की डोमिनेंस में कायम किया जाने वाला एंटी अमेरिकन ब्लॉक ब्रिक्स का भी मेंबर है। और भारत की ये जो दोहरी पॉलिसी है ये उसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में जो है वो मुसीबत का सबब बनेगी। इस सूरत हाल में ये सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत किस तरह अमेरिका और रूस दोनों के साथ डबल गेम कर रहा है और इस डबल गेम के उसके ऊपर असरात किस हद तक जो है वो मुरतब होंगे। अगर जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि इस वक्त जो सिचुएशन है इस रीजन की वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो लड़ाई है वो अमेरिका की तरफ से और नेटो की तरफ से हथियारों की सप्लाई किए जाने के बाद अब और ज़्यादा शदीद हो गई है। रशिया की तरफ से ना सिर्फ डेली बेसिस पर यूक्रेन के ऊपर मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ रशिया ने अपना मिलिट्री बिल्डअप में भी इजाफा किया है और अहम तरीन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को कैप्चर करते हुए वहाँ पर अपने जो लॉन्ग रेंज और न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उसकी भी तनसीब कर दी है। इसका मतलब ये है कि रशिया यूक्रेन के हवाले से बराह रास्त चैलेंज कर रहा है यूरोप और अमेरिका को। और इस सूरत हाल में अमेरिका और यूरोप ये समझते हैं कि वो ममालिक जो रशिया के साथ खड़े होंगे वो अमेरिका और यूरोप के मुश्तरका दुश्मन होंगे। अब इस सारी सूरत हाल में प्रॉब्लम इनफैक्ट भारत के लिए, क्योंकि उसको क्वाड के अंदर रहते हुए अमेरिका को भी मुतमईन रखना है और ब्रिक्स के अंदर रहते हुए रशिया को भी अपने हाथ से निकलने नहीं देना, क्योंकि ये उसकी स्ट्रेटेजिक मजबूरी है। और हालिया दिनों में जिस तरीके से भारत की तरफ से मुसलसल जो मिलिट्री बिल्डअप है, ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्वेश्चनेबल है। भारत ने एक बहुत बड़ी शॉपिंग लिस्ट बनाई हुई है और उस शॉपिंग लिस्ट के मुताबिक वो पूरी दुनिया भर से अपने लिए असला ख़रीदना चाहता है। उसने अमेरिका से F-35 तैयारे जो 5th जनरेशन तैयारे हैं वो ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसने फ्रांस से रफ़ाल के जो नेक्स्ट जनरेशन तैयारे हैं उसको ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसने रशिया से सुखोई यानी Su-57 तैयारे ख़रीदने और उसके साथ साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को S-500 के साथ अपग्रेड करने की ख्वाहिश का इजहार किया और उसके साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक से जो जो असला अवेलेबल है वो ख़रीदना चाहता है। अब ये जो सिनेरियो है ये उसके लिए मुश्किल क्रिएट करता है, क्योंकि 5th जनरेशन तैयारे ना इस वक्त फ्रांस भारत को देने की
خواہش رکھتا ہے اور نہ ہی امریکہ موجودہ حالات کے اندر بھارت کے ساتھ اپنی ڈیفنس ٹائز کو مزید زیادہ گہرا کرنا چاہتا ہے۔ تو بھارت کے پاس آپشن واپس بچتی ہے رشیا، جو کہ اس وقت یوکرین جنگ کے اندر الجھا ہوا ہے، اور بھارت کی مستقبل کی جو جنگ ہے ممکنہ طور پر پاکستان کے خلاف، وہ اس وقت تک اس کی مجبوری ہے کہ اس کو ہولڈ میں رکھنا جب تک اس کو 5th جنریشن طیارے نہ ملیں۔ پاکستان کے حوالے سے تو یہ بات طے ہے کہ پاکستان کو 5th جنریشن طیارے چائنا سے ملنے ہیں۔ اب وہاں پر بھی معاملہ ایک جو ہے نا آپشن کے اوپر آ کر اٹکا ہوا ہے، اور وہ جیسے ہی معاملہ ریزالو ہو جائے گا پاکستان کو 5th جنریشن طیارے جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر بھارت کی مجبوری ہے کہ وہ روس کے ساتھ اپنی ڈیفنس ڈیلز کو برقرار رکھے، اور بھارت کی یہ خواہش ہے کہ رشیا Su-57 طیاروں کے لیے بھارت کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرے، اور Su-57 طیارے بنانے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھارت کو ٹرانسفر کی جائے، اور Su-57 کے سورس کوڈ بھی بھارت کو دیے جائیں تاکہ بھارت از خود وہ طیارے اپنا سکے۔ بھارت نے اپنے 5th جنریشن طیارے جو ہے اس کو بنانے کے لیے اپنا ایک پروگرام لانچ کیا جس کو ایمکا کہا جاتا ہے، اور اس پروجیکٹ کے تحت بھارت نے 2030 تک اپنے 5th جنریشن طیارے کا پہلا ماڈل بنانا ہے۔ لیکن بھارت ابھی تک خود اپنے طور پر یہ 5th جنریشن طیاروں کے انجن نہیں بنا سکا۔ اس کے لیے بھارت نے مختلف جو کمپنیز ہیں جس میں رولز رائس بھی ہے، اسے بھی 5th جنریشن طیاروں کا انجن بنوانے کی جو ہے وہ اس کو آپشن دی ہے، اس کو پیشکش کی ہے کہ جناب یہ انجن بناؤ اور اس کی ٹیکنالوجی بھارت کو ٹرانسفر کرو۔ اسی طریقے سے ایک فرینچ کمپنی ہے، اس کے ساتھ بھی بھارت کی بات چیت ہوئی ہے، اور رشیا سے اس کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں یہ ٹیکنالوجی مل جائے تاکہ وہ انجن جو ہے وہ بھارت خود بنا سکے۔ اب یہ بھارت کی مجبوری ہے جس کی بنیاد پر بھارت رشیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ ڈیل کو ختم نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر وہ امریکہ کے دباؤ پر آ کر رشیا سے تیل خریدنا بند کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے S-400 نہ تو وہ دوبارہ ری انسٹال ہوگا، چونکہ پاکستان نے اس کو تباہ کر دیا تھا، نہ ہی اس کو اس کا اپ گریڈڈ ورژن S-500 ملے گا، نہ ہی بھارت کو 5th جنریشن طیارے ملیں گے اگر وہ رشیا سے امریکہ کے دباؤ پر تیل خریدنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک سینیریو ہے جس نے بھارت کو مجبور کیا ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے۔ اب یہ جو سچویشن ہے یہ کسی بھی طور پر امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے ماضی میں بائیڈن دور کے اندر اور اس سے پہلے جو ٹرمپ کا دور تھا اس میں پاکستان اور چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک الائی قرار دیا تھا، اور خاص طور پر چائنا کے حوالے سے بھارت کو مختلف مراعات بھی دی گئی تھیں اور بھارت کے ساتھ مختلف ڈیفنس ڈیلز بھی کی گئی تھیں تاکہ بھارت اکنامکلی بھی اسٹرانگ ہو، تاکہ وہ چائنا کو تھریٹ دے سکے۔ اب آپریشن سندور کی ناکامی نے اس سچویشن کو چینج کر دیا۔ پاکستان کی جیو پولیٹیکل جو سی وی ہے اس کے اندر بہت اضافہ ہوا، اہم پیش رفت ہوئی، اور بھارت کو چونکہ پاکستان نے شکست دی اس کے بعد پاکستان کی اہمیت دنیا کے سامنے بڑھ گئی، اور امریکہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یار خطے کے اندر اگر اصل گیم چینجر ہے اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے تو وہ پاکستان ہے، اور لہٰذا امریکن انتظامیہ کی توجہ پاکستان کے اوپر آ گئی۔ اب یہ جو والی جو سچویشن ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں آرٹیکل کا ذکر کیا جو کہ ایک امریکی تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے انڈین امریکن مسلم کاؤنسل، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں رشید احمد۔ انہوں نے یہ مضمون تحریر کیا ہے، اور اس مضمون میں بھارت کی حکومت خاص طور پر وزیر اعظم مودی کی قیادت پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کا تعاقب نہ صرف بھارتی حدود میں کر رہی ہے بلکہ وہ دیگر ممالک میں، غیر ممالک میں جا کر بھی اپنے مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ بیرون ممالک میں امریکہ، کینیڈا، وہاں پر وہ اپنے مخالفین کا نہ صرف پیچھا کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین چلاتے ہیں، ان کے پاسپورٹس کو منسوخ کرتے ہیں، بلکہ ان کے قتل کی سازشیں کر کے بھی ان کو خاموش کرایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ ننجار کے قتل کی
مثال بھی اس آرٹیکل میں دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نومبر 2023 میں نیو یارک میں بھارتی حکومت کے ممکنہ طور پر ایک اور مخالف سکھ کارکن کے قتل کی سازش کا انکشاف بھی امریکی تحقیقاتی اداروں نے کیا تھا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھارتی حکومت اپنے مخالفین کے لیے جو زمین ہے اس کو تنگ کر رہی ہے، اور بھارت اس موقع پر کراس بارڈر ٹیررزم کا الزام پاکستان کے اوپر بھی عائد کرتا ہے۔ اس مضمون کی ریلیونس اس وجہ سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ پہلگام اٹیک کے اندر جن میں 22 جو سیاح تھے ان کو ہلاک کیا گیا تھا، اس کی ذمہ داری ریزسٹنس فرنٹ نامی ایک تنظیم نے قبول کی تھی۔ اب مارکو روبیو جو کہ امریکی وزیر خارجہ ہیں، ان کی طرف سے ایک اعلان سامنے آیا ہے جس میں ریزسٹنس فرنٹ پر پابندی عائد کی گئی ہے اور اس کو لشکر طیبہ کا ایک ذیلی تنظیم قرار دیا گیا۔ اب اس سینیریو کے اندر جس طرح میں نے بھی آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے ہیں، اس میں بھارت ڈبل گیم کر رہا ہے۔ ایک جانب وہ رشیا کے ساتھ Su-57 کے چکر میں ساتھ دینے کے لیے مجبور ہے، وہیں پر وہ امریکہ کو بھی لالی پاپ دیے رکھا ہے کہ جناب میں کوارڈ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں نے دیکھیں کوارڈ کے اندر یہ جو برکس کے اندر یہ جو مشترکہ کرنسی کی آپشن تھی کہ جناب برکس اپنی ایک الگ کرنسی بنائے گا، اس تجویز کی مخالفت کی ہے۔ میں ڈالر کے اوپر کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا، یہ امریکہ کے سامنے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی ایک کوشش تھی جو بھارت کے اس اعلان کے بعد یکسر ہو گئی ختم۔ اس کے بعد یہ آرٹیکل آ گیا سامنے جس میں یہ بات کہی گئی ہے امریکہ کو کہ بھارت کی جو پالیسیز ہیں وہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، یعنی اگر بھارت روس سے تیل خریدے گا اور اس کے عوض جو پیمنٹ ہے وہ رشیا کو کی جائے گی، اس پیمنٹ کے اگینسٹ رشیا جو ہے اپنی جو وار مشینز ہیں ان کو یورپ اور امریکہ کے خلاف ریڈی کرے گا، تو یہ بھارت جو ہے وہ انڈائریکٹلی امریکہ کی قومی سلامتی کے خلاف جو منصوبہ بن رہا ہے اس کا انڈائریکٹلی حصہ بن جائے گا۔ یہ وہ سین ہے جو کریٹ ہو رہا ہے۔ اب اس سینیریو میں امریکہ اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جیسا انپریڈکٹیبل آدمی کسی بھی صورت بھارت کو اس معاملے میں نظر انداز نہیں کر سکتا، اور اگر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو نیوکلیئر ڈیل کے لیے ٹائم دیا تھا 60 ڈیز کا، 61 ڈے یعنی 61ویں دن ایران کے اوپر اٹیک کر دیا تھا اسرائیل نے۔ اب امریکہ نے 50 دن کا ٹائم دیا ہے رشیا کو، اور ان 50 دن کے اندر جو وار ایکوپمنٹ ہے وہ امریکہ سے $10 بلین کا وہ جانا ہے یوکرین میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں، اور خاص طور پر فائنینشیل ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کی وہ سٹوریز جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ولادیمیر زیلنسکی سے پوچھا تھا کہ جناب کیا آپ ماسکو کو ہٹ کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو ٹام ہاک دوں، تو اس نے کہا تھا جناب آپ مجھے ٹام ہاک دیں، میں رشیا گیا، میں تو ان کے صدارتی پیلس کرملن پر بھی اٹیک کر دوں گا۔ تو اب ٹام ہاک میزائل آئیں گے، تو اس کے جواب میں رشیا کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر ماسکو کو، کرملن کو اٹیک کیا گیا تو واشنگٹن ہمارے میزائلز کی زد میں ہوگا۔ تو یہ ایک جو نئی کولڈ وار سچویشن اب کنورٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہاٹ وار سچویشن میں، اور اس کے اندر ہی دوست دشمن یہ ان کا تعین کیا جانا ہے، اور بھارت اپنی ڈیفنس ضروریات کی وجہ سے اس وقت مجبور ہے یہ کہنے کے لیے کہ جناب میں روس سے تیل خریدوں گا، اور بھارت کو یہ یقین دلانے، اور بھارت امریکہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں میں نے برکس میں مشترکہ کرنسی جو کہ ڈالر کے خلاف بن رہی تھی اس کا راستہ روک کر میں نے آپ کے ڈالر کو مضبوط کیا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ فیوریبل سلوک کیا جائے۔ اور یہ وہ ڈبل گیم ہے جو انفیکٹ بھارت کوارڈ اور برکس دونوں کے پلیٹ فارمز کے اوپر کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ جو ڈبل پالیسی ہے یہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کرتی۔ دو کشتیوں کے اندر جو سوار ہے اس کا گرنا طے ہے، اور زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کشتیوں سے گر جاتا ہے، نہ وہ اس کشتی میں رہے گا نہ وہ اس کشتی میں رہے گا، نہ وہ امریکہ مخالف رشین بلاک میں رہے گا اور نہ ہی وہ رشیا اور چائنا مخالف امریکی بلاک میں رہ پائے گا، تو اس کے نقصانات ہوں گے۔ البتہ ہمارے لیے اس سینیریو میں آپشنز موجود ہیں، آپشنز، اور
پاکستان کو ان آپشنز کے ذریعے بھی پاکستان کو بھی ٹائٹ روپس پہ چلنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان چائنا اور رشیا اس وقت دونوں کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز ہیں، اور امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز استوار کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اس چکر کے اندر پاکستان کے لیے بھی اس توازن کو مینٹین کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ وہ چائنا کو بھی ہاتھ میں رکھے اور امریکہ کو بھی اپنا مخالف نہ کرے، اور اس چکر کے اندر ہر طرف سے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں فیوز وہ حاصل کرے۔ اور اگرچہ موجودہ حالات کے اندر یہ بھی ایک ٹائٹ روپ ہے جس کے اوپر پاکستان کو چلنا پڑے گا، لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اب آپشنز نظر نہیں آ رہے۔ البتہ بھارت کے حوالے سے امریکہ کے اندر جو اینٹی انڈیا لابی ہے وہ اب مجھے اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو باضابطہ طور پر چیلنج کرنا کہ ہمت ہے تو پابندیاں لگا کے دکھاؤ، ہم روس سے تیل خریدیں، تو یہ بھی بھارت کے لیے مستقبل میں سخت نتائج کا سبب بن سکتا ہے اگر بھارت نے رشیا سے مستقبل میں تیل خریدا تو۔ اپنے حضور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔